यहोवा कदूस खुदा को मिले, क्योंकि वही ताज़ीम के, हम्द के, दौलत के, तख्त के, हशमत के और बुजुर्गी के लायक खुदा है। और खुदा के हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें नजात की सहात कुबरा अता की, ताकि हम उसके राम फजल में चल कर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसकी मदा सराई कर सकें और उसकी ताज़ीम और उसकी प्रस्तिश कर सकें। शुमाएं कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस को खोलेंगे। मेरे साथ निकालिए इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, इफ्सस की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का ख़त, इसका 3रा बाब और इसकी 14वीं और 15वीं आयत हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलेंगे। इफ्सस की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का ख़त, इसका 3रा बाब और इसकी 14वीं और 15वीं आयत को हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलेंगे। सो लिखा है, पेज नंबर है 224। सो कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है। पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर कुरान की खास बरकत हो। तो मेरे अज़ीज़ों, पिछले एतवार को भी हमने कलाम मुक़द्दस में से ख़ानदान के ताल्लुक़ से सीखा था, जिसमें ऐसा आपने ख़ानदान के ताल्लुक़ से डिटेल से प्रीच किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ख़ानदान को खुदा क्यों बनाता है। और उसके बाद उन्होंने एक मजबूत ख़ानदान की खूबियाँ बताई कि एक मजबूत ख़ानदान के अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो होना ज़रूरी हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जिसमें पक्का फैसले के ताल्लुक़ से बताया, फिर रफ़ाक़त के ताल्लुक़ से बताया और बहुत सारी बातें जो हैं वो उन्होंने बताई। तो आज हम ख़ानदानी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि एक मसीही ज़िंदगी जो है, एक मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी की बाइबली तालीमात क्या हैं। बाइबल एक ख़ानदान के ताल्लुक़ से क्या बताती है, या बाइबल ख़ानदान किसे कहती है, या बाइबल के अंदर ख़ानदान में कौन कौन से अफराद जो हैं वो होते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब भी ख़ानदान की बात आती है, जब भी फैमिली की बात आती है, तो हमारा ज़हन, हमारी सोचें फ़ौरन बाग़े अदन की तरफ जाती हैं कि किस तरह खुदा ने आदम और हवा को बनाया। और जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने हवा को आदम की फसली में से निकाला। सो ये आदम को, हवा को आदम की फसली में से निकालना, ये दोनों की कुर्बत को ज़ाहिर करता है, ये दोनों की मोहब्बत को ज़ाहिर करता है, ये दोनों के करीब रहने को ज़ाहिर करता है, ये दोनों खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं कि खुदा ने आदम की फसली में से हवा को निकाला। हालांकि खुदा अलग से भी हवा को बना सकता था, लेकिन आदम की फसली में से हवा का बनाया जाना इस बात का सबूत है कि वो खुदा उन दोनों की कुर्बत चाहता है। खुदा उन दोनों को एक देखना चाहता है। खुदा उन दोनों की मोहब्बत को अरूज पर देखना चाहता है। इसलिए खुदा ने हवा को आदम की फसली में से निकाला। लेकिन खुदा ने एक मुकम्मल ख़ानदान को बाग़े अदन में बनाया। एक मुकम्मल ख़ानदान था आदम और हवा। लेकिन नाफरमानी के बाद इस खानदान के हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आते।
بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ خاندان جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس طرح ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے کہا تو میں نے کھایا. سو خاندان کو خدا کے بنانے کا مقصد ان کی قربت تھا، ان کا ایک رہنا تھا، ان کا ایک جگہ پہ رہنا تھا، ان کی محبت تھی. لیکن باوجود نافرمانی اور گناہ کے یہ خاندان جو ہے یہ ایک نہ رہ سکا. ان کے اندر محبت اور ان کے اندر قربت جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اور آدم اور حوا کے اندر قربت نظر نہیں آ رہی. اور آگے اولاد کو دیکھیں تو بڑے نے چھوٹے کا قتل بھی کر رہا. سو یہ حالات، کچھ اچھے حالات ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ خدا ایک صحت مند گھرانے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور تصویر پیش کرتے ہوئے خدا نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ ایک صحت مند گھرانہ جو ہے، ایک جو ہے وہ جڑا ہوا مضبوط گھرانہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں ہے. سو اس گھرانے کے حالات جو ہیں وہ ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ کچھ اچھے نظر نہیں آتے. لیکن اگر ہم ایوب کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھیں تو وہاں پر ایک مضبوط اور ایک محبت والا گھرانہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ایک صحت مند گھرانہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس صحت مند گھرانے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایوب کے 7 بیٹے ہیں، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، لیکن ان کی محبت اور اس گھرانے کی صحت مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان سب کا اپنا اپنا گھر ہے. لیکن باوجود کہ ان سب کا اپنا اپنا گھر ہے، لیکن یہ اپنا اپنا کہہ کر نہیں رکھتے، بلکہ ایک دوسرے کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں. باری باری بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ باری باری ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا وہ میرے کار نہ آئے، یا کوئی بھی یہ نہیں کہتا اگر وہ آیا تو میری طرف سے نہ ہی سمجھنا. ایک خوبصورت گھرانے کی تصویر جو ہے، ایک خوبصورت گھرانہ تشکیل تب ہی پاتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہوگا. جس طرح پچھلے سنڈے بھی ہم نے اس کے تعلق سے، میل ملاپ کے تعلق سے، رفاقت کے تعلق سے، گفتگو کے تعلق سے سیکھا تھا. اور آج اگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا تو بیاہ شادی پر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ آئے گا تو میرے والوں نہ ہی سمجھے، پھر میں نہیں آؤں گا، یا انہوں رکھ لو یا مینوں رکھ لو. یہ ایک صحت مند گھرانہ نہیں ہے. صحت مند گھرانے کی تصویر ایوب کی کتاب کے پہلے باب میں موجود ہے کہ سب ایک دوسرے کو اپنے اپنے گھر میں بلاتے ہیں، خوشحال زندگی ہے، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی محبت ایک دوسرے کے لیے کم نظر نہیں آتی ہے. اور سربراہ جو خاندان کا لیڈر ہے ایوب کے بارے میں موسیٰ بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا زبردست سربراہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے شاید کی بنا پر قربانیاں کرتا ہے. اکٹھے بھی ہوتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید انہوں نے کوئی خطا کی ہو. تو سربراہ جو ہے، ایک خاندان کا سربراہ جو ہے، وہ اکثر پاسٹر رابرٹ بتاتے ہیں کہ وہ نمونے کی دیوار ہوتا ہے. وہ نمونے کی دیوار جس کے تعلق سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پرانا اہدنامہ بتاتا ہے کہ کس طرح کی وہ ہونی چاہیے. سو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایوب کی زندگی جو ہے، ایوب کے خاندان کی زندگی جو ہے، وہ ایک صحت مند گھرانے کی تصویر جو ہے وہ پیش کرتی ہے. اور سربراہ جو ہے وہ قربانیاں کرتا ہے، وہ قربانیاں گزرانتا ہے کہ شاید میرے بچوں نے جو ہے وہ کوئی خطا کی ہو. سو میرے عزیزو، خاندان کی مضبوطی، خاندان کی صحت مندی اس بات میں ہے کہ پورا خاندان میل ملاپ کے ساتھ ہے.
پورا خاندان ایک ساتھ رہے، ایک ساتھ ایک دوسرے کے گھر میں آئے، ایک دوسرے کے گھر میں جائیں، اور ایک صحت مند گھرانہ تبھی فروغ پاتا ہے۔ تو کلام مقدس میں ایک صحت مند گھرانہ جو ہے وہ ہمیں ایوب کے گھرانے سے نظر آتا ہے۔ تو بائبل مقدس کے مطابق خاندان ہے کیا؟ ہمارے نزدیک خاندان کیا ہے اور بائبل کے مطابق جو ہے وہ خاندان کیا ہے؟ بائبل کے مطابق شوہر اور بیوی ایک خاندان ہے۔ شوہر اور بیوی جو ہے یہ ایک مکمل خاندان ہے۔ اولاد جو ہے یہ توسیع ہے، اولاد جو ہے اس میں اضافہ ہے، لیکن میاں اور بیوی ایک خاندان ہے۔ اس کے بعد میاں اور بیوی اور ان کے بچے مل کر ایک خاندان ہے۔ یہ بھی خاندان کا حصہ ہی ہے کہ باپ ہے، ماں ہے اور آگے ان کے بچے ہیں، وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہیں۔ تو پھر والدین، اولاد اور ان کے جیون ساتھی وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہیں، وہ مل کر ایک خاندان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی شادی ہو گئی ہے اور ماں باپ ہیں وہ مل کر ایک خاندان ہے، لیکن جو ان کی بہویں ہیں وہ خاندان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سب مل کر ایک خاندان ہے۔ نوح کو اگر ہم دیکھیں، اس کے خاندان کو دیکھیں تو خدا نے نوح اور اس کی بیوی اور اس کے تینوں بیٹوں اور اس کی تینوں بیٹوں کی بیویوں کو خدا نے خاندان کہا ہے۔ تو یہ ایک مکمل خاندان ہے جس میں اولاد ہے، والدین ہیں، اولاد کی جو ان کے جیون ساتھی ہیں وہ ایک خاندان ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج معاشرے کے اندر بہت کم ایسے خاندان ہیں جو بہو کو خاندان میں خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ماں نے اگر یا باپ نے اگر بیٹے سے بات کرنی ہے تو اس نے کوشش کرنی ہے کہ بہو کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے۔ ہمارے خاندان میں اس کو اس بات کا پتہ نہ چلے، یہ ہمارے گھر کی بات ہے۔ سو بائبل مقدس یہ بات بیان کرتی ہے کہ بہو جو ہے، جو آپ کے بیٹوں کی جیون ساتھی ہیں، وہ بھی آپ کے خاندان کا ایک حصہ ہے۔ ان کو خاندان سے الگ نہ سمجھیں، ان کو خاندان میں شامل کریں، ان کے ساتھ ہر ایک بات اپنے گھر کی مشورے کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ وہ آپ کے خاندان کا حصہ ہیں۔ جس طرح آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں شیئر کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اسی طرح بہوؤں کو بھی شامل کریں، کیونکہ یہ بھی خاندان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ بائبل کی ترتیب ہے۔ بائبل کی ترتیب یہ ہے کہ جو بیٹوں کی جیون ساتھی ہیں وہ بھی خاندان کا حصہ ہیں۔ سو والدین، اولاد کے جیون ساتھی اور ان کے آگے بیٹے اور بیٹیاں یعنی پوتے اور پوتیاں وہ بھی خاندان کا ایک حصہ ہیں۔ سو خدا نے جب یعقوب کو نکالا تو لکھا ہے کہ وہ 70 جانیں تھیں، جس کے اندر اس کے بیٹے تھے، اس کے بیٹوں کی بیویاں تھیں اور آگے اس کی بیٹوں کے بچے تھے، یعنی کہ یعقوب کے پوتے اور پوتیاں بھی شامل تھیں۔ سو یہ بھی ایک مکمل خاندان ہے، اور خدا نے کہا تھا کہ تو اپنے خاندان سمیت، تو اپنے سارے کنبے سمیت، تو اپنے سارے گھرانے سمیت یہاں سے نکل۔ سو یہ ایک خاندان کا حصہ ہے جس میں والدین ہیں، جس میں اولاد ہے، اولاد کے جیون ساتھی، آگے ان کے بچے اور آگے ان کے بچے، یہ خاندان ہے۔ یہ بائبل کی ایک زبردست خوبصورتی اور اس کی ترتیب ہمیں بائبل میں نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ تو تھا خاندان کے لوگ، خاندان کے حصے۔ اب ہم بات کریں گے جو آیت ہم نے کلام مقدس میں پڑھی ہے کہ خدا خاندان کا سربراہ ہے، اعلیٰ ترین سربراہ ہے، جس کے تعلق سے ابھی ہم نے افسیوں کے خط میں سے پڑھا ہے کہ ہر ایک خاندان جو ہے وہ خدا کے نام سے نامزد ہے۔
سو خدا خاندان کا سپریم ہیڈ ہے، وہ اس کا اعلیٰ ترین سربراہ ہے. ہر ایک خاندان جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ہم دعا کرتے ہیں جیسے خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ جب تم دعا کرنا تو کہنا اے ہمارے باپ، یعنی کہ جب میرے والد جو ہے وہ دعا کریں گے تو وہ بھی اسے باپ کہیں گے، اور جب میں دعا کروں گا تو میں بھی اس کو باپ کہوں گا، اور آگے آگے سارے اس کو باپ ہی کہیں گے. یہ گریٹ 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 والا کوئی معاملہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہمارا نہیں ہے کہ گرینڈ فادر گرینڈ، یہ ایسا کوئی نہیں ہے. خدا کو اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ دعا کریں گے وہ بھی اسے باپ کہیں گے، آپ دعا کریں گے تو آپ بھی اسے باپ کہیں گے، اور اگر باپ کا باپ بھی دعا کرے گا تو وہ بھی اسے باپ ہی کہے گا، کیونکہ وہ سپریم ہیڈ ہے، وہ خاندان کا اعلیٰ ترین سربراہ ہے. سو خاندان کا اعلیٰ ترین سربراہ جو ہے، سپریم ہیڈ جو ہے وہ خدا ہے. اور اس کے بعد جسمانی طور پر ہمارا جسمانی جو باپ ہے، خدا کے بعد خاندان کو چلانے کے لیے جسمانی باپ جو ہے وہ سربراہ ہے خاندان کا. یہ خدا کی ترتیب ہے کہ شوہر جو ہے، جو باپ جو ہے وہ خاندان کا سربراہ ہے. اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. جس کو خدا نے سربراہ بنایا ہے وہی سربراہ ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. کلام میں لکھا ہے کہ عورت کا سر کون ہے؟ کون ہے؟ مرد. سو مرد جو ہے، آپ کے گھرانے کا مرد جو ہے باپ ہو سکتا ہے یا آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر کا سربراہ ہے. ماں کی جگہ جو ہے یہ کم نہیں ہے، اور عورت کی جگہ جو ہے، بیوی کی جگہ جو ہے وہ بھی کم نہیں ہے. لیکن خدا کی ترتیب یہ ہے کہ شوہر جو ہے، باپ جو ہے، وہ خاندان کا سربراہ ہے، وہ خاندان کا سنبھالنے والا ہے، وہ خاندان کی تکمیل کرنے والا ہے. اور پھر اگر شوہر یا باپ سر پر نہیں ہے تو اس کے بعد ماں جو ہے وہ خاندان کی سربراہ ہے. یہ بائبل کی ترتیب ہے. اگر ہم روت کی کتاب کا جائزہ لیں تو کس طرح نومی جو ہے وہ فیصلے لیتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر جو ہے وہ سر پر نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نومی جو ہے وہ پھاٹک میں بھی جاتی ہے، روت کے لیے رشتے کی بات بھی کرتی ہے. روت کو کہتی ہے کہ جا اور جا کر فیصلے لے، فیصلہ کر. اور پھر سارپت کی بیوہ جو ہے اس کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ باوجود اس کے بیٹا ہے لیکن اس کے باوجود وہ فیصلہ لیتی ہے، اور فیصلہ لیا کہ ہم نے کل مرنا تھا، آج ہی مر جائیں گے. سو اس نے فیصلہ لیا. اگر شوہر یا باپ سر پر نہیں ہے تو بائبل کی ترتیب یہ ہے کہ ماں یا بیوی جو ہے وہ گھر کی سربراہ ہے. سو میرے عزیزو، خاندان کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح خاندان جو ہے وہ فیصلے لیتا ہے. سربراہ، اعلیٰ ترین سربراہ جو ہے وہ خدا ہے، لیکن اس کے بعد دنیاوی باپ جو ہے وہ خاندان کا سربراہ ہے. سو پھر خاندان کی حفاظت، اس کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا جو ہے وہ ایک سربراہ کی ذمہ داری ہے. تو بائبل مقدس اس کے تعلق سے واضح طور پر بتاتی ہے. اس کے تحفظ کا انتظام کرنا، کلام میں صاف صاف طور پر لکھا ہے کہ جو سربراہ ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، خوراک کا بندوبست کرتا ہے، گھر کا بندوبست کرتا ہے، اور جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا جو ہے وہ بندوبست کرتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو سربراہ جو ہے وہ ذمہ داریوں سے بھاگا ہوا ہے. زیادہ تر
سربراہ جو ہے وہ ذمہ داریوں کو پورا ہی نہیں کر پا رہا، کیونکہ اس کے کام اور بڑے ہیں جو ادھر ادھر کے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کو وقت نہیں دیتا، وہ اپنے خاندان کی کفالت نہیں کرتا۔ تو کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اپنے گھر کی خبر گیری کرو، اور جو اپنے گھر کی خبر گیری نہیں کرتا وہ بے ایمان اور ایمان سے منکر ہے۔ سو اپنے گھر کی خبر گیری کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور آج کل یہ عام ہے کہ جو بچے کام وام کرنے کا ان کو شوق نہیں ہے اور کام میں بالکل دلچسپی نہیں ہے، کہتے ہیں ان کی شادی کر دو، ذمہ داریاں آئیں گی تو خود بخود ہی جو ہے وہ کرنا شروع کر دے گا۔ سو بائبل کی ترتیب یہ نہیں ہے، بائبل کی ترتیب یہ ہے کہ جب ذمہ داری پوری کرنے کے قابل ہو جائے، خوراک اور لباس اور عزت کا خیال رکھ سکے، تب وہ شادی کر سکتا ہے۔ اور آج ہم ذمہ داریاں پوری کروانے کے لیے شادیاں کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جوڑے ہی جا رہے ہیں، اکٹھا ہی کرتے جا رہے ہیں، اور اتنے میں بھی عمر ہی نکل جاتی ہے۔ سو بائبل کی ترتیب یہ ہے، بائبل خوبصورتی کے ساتھ بتاتی ہے کہ جب اولاد ذمہ دار ہو جائے، وہ کھلانے کے قابل ہو جائے، خوراک کا بندوبست کرنے کے قابل ہو جائے، پوشاک کا بندوبست کرنے کے قابل ہو جائے، حفاظت کرنے کے قابل ہو جائے، تو کریں شادی۔ سو میرے عزیزو، یہ خدا کے خاندان کا پیٹرن ہے، اور یہ ایک بڑا زبردست پیٹرن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ایک اور بات جو سربراہ کی ذمہ داری ہے، اور وہ سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سربراہ کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ یہ خدا کی ترتیب ہے، غور سے سنیے گا، یہ خدا کی ایک ترتیب ہے کہ سربراہ کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میرے لیے قربان کر دے۔ ابراہیم اسحاق کو لے کر جا رہا ہے، سارہ بیچ میں آئی؟ کوئی ایک ایسی آیت بتائیں جس میں سارہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ آئی سارہ بیچ میں؟ ایک ہی تھا جو 100 برس کی عمر میں ملا تھا، وہ بھی خدا نے مانگ لیا۔ اور بیٹے کی فرمانبرداری دیکھیں، لکڑیوں پر بھی لٹا دیا گیا۔ وہ بھاگ بھی سکتا تھا، باپ بوڑھا تھا، کون سا پکڑنا تھا؟ بیٹے کو پتا تھا کہ باپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ سو اسی وجہ سے ابراہیم نے فیصلہ کیا، سارہ بیچ میں نہیں آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم کو فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ سو بائبل کی ترتیب ایک صحت مند گھرانے کے لیے یہ ہے، سو بائبل کا حکم جو ہے ایک صحت مند گھرانے کے لیے یہ ہے کہ سربراہ فیصلہ کرے۔ سو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیوی کو خدا نے کم نہیں بنایا، ماں کا درجہ کم نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا حق سربراہ کو ہے۔ اور سربراہ کون ہے؟ والد یا باپ۔ سو یہ خدا کی ترتیب ہے۔ لیکن آج ہماری ترتیب جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ آج سربراہ کو فیصلے کرنے کا اختیار حق حاصل ہی نہیں ہے۔ آج فیصلے جو ہیں معذرت کے ساتھ عورتیں کرتی ہیں، گھروں کے فیصلے جو ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں۔ مرد کو بولنے نہیں بیچارے کو دیا جاتا، اس کو کہتے تینوں نہیں پتا ہے۔ بہت ایسی مثالیں ہیں جو بائبل مقدس میں درج ہیں۔ سو بائبل ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ عورت جو ہے وہ مرد پر حکم چلائے یا اس کو سکھائے، ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اور آج شاید ہم باہر نکلے ہیں تھوڑا معاشرے کے اندر اور ہمیں اپنے حقوق یاد آ گئے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ میری عزت کتنے ہے؟ اگر یہ نہیں سارا کچھ کرنا ہے، میری عزت کہاں ہے؟
عورت کا حقوق جو ہے وہ خدا نے آلریڈی دے دیے ہوئے ہیں. عورت کا حقوق یہ ہے کہ مرد بھی ایک ہی شادی کرے گا اور عورت بھی ایک ہی شادی کرے گی. اس سے بڑا اور حقوق کیا چاہیے کہ آپ کو بنگلے بھی مل جائیں, گاڑیاں بھی مل جائیں, جائیداد میں بھی حصہ مل جائے, مرد 4 شادیاں کر کے بیٹھا ہوا ہو, یہ حق چاہیے. تو دیکھ لیں ہمارے ساتھ والے ہمسائے جو مذہب ہے اس کے ساتھ کیا ہے. عورت کے حقوق ہیں اس میں, لیکن عورت کی عزت کوئی نہیں ہے. مرد کو حق ہے کہ وہ 4 شادیاں کر دے. خدا نے عورت کو حق بائبل مقدس میں دے دیا ہے, اور عورت کا حق یہ ہے کہ مرد بھی ایک ہی شادی کرے گا اور عورت بھی ایک ہی شادی کرے گی. اس سے بڑا اور حق کیا چاہیے آپ کو. آئیں ایک حوالہ پڑھیں میرے ساتھ, پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کو جلدی سے پڑھ دے. تو خدا ایک بہترین اور صحت مند گھرانہ چاہتا ہے جس میں جو والد ہے, جو باپ ہے, وہ سربراہ ہو, وہ فیصلے کرے اور عورت ان فیصلوں کو سارا کی طرح مانے. پڑھ دیں جلدی سے پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت. عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے, اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد کا حکم چلائے, بلکہ چپ چاپ رہے. آمین. سو بائبل مقدس کی ترتیب اور اس کی خوبصورتی اس بات میں ہے, اور ایک صحت مند گھرانہ جو ہے تبھی فروغ پاتا ہے جب عورت فرمانبرداری کرتی ہے. اور کلام واضح ہے, اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسی قرآن میں کی. اب جس عورت کے اندر خدا کا ڈر ہوگا, جس عورت کے اندر خدا کی تابعداری ہوگی, وہ اپنے شوہر کی بھی تابعداری کرے گی. پولس رسول نے معاملہ ہی خدا کے اوپر چھوڑ دیا ہے. یہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے کلیئر کر دیا ہے کہ اے بیویو خداوند ایسی اپنے شوہر کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی. اگر تو عورت کے اندر خدا کے لیے ڈر ہوگا, سارا کے اندر خدا کے لیے ڈر تھا, وہ اپنے شوہر کی تابع. بیٹا آج گھروں میں باپ بیٹے کو کچھ کہتے ہیں, دونوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اور ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ 3 دن نہیں بولتے ایک دوسرے کے ساتھ. یہاں پر بیٹا قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے اور سارا بول ہی نہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ ہمارے گھروں میں بچوں کے ساتھ کتنی انبن ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے نا. تو کیسی لڑائی ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کتنی ناانصافی ہوگی سارا کے ساتھ. ایک ہی بیٹا ہے, وہ بھی قربان ہونے کے لیے. ہاجرہ کو دیکھ لیں, جب خدا نے کہا کہ سارا کی بات مان اور اس کو نکال دے, ہاجرہ نے کچھ کہا دکھائیں مجھے. اس کو پتا تھا کہ ابراہیم کو فیصلہ لینے کا حق ہے, اختیار ہے. تو لکھا ہے, پولس رسول کہتا ہے کہ جو عورت خدا سے محبت کرتی ہوگی, خدا سے ڈرتی ہوگی, خدا کے تابع ہوگی, وہ اپنے شوہر کی بھی تابع ہوگی. اور جو عورت خدا کی تابع نہیں, وہ نہ رہی شوہر کی, کیونکہ وہ خدا کی تابع نہیں تو پھر شوہر کیا ہے. تو یہ خدا کا حکم ہے ایک صحت مند گھرانے کے لیے. اور لکھا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت مرد پر حکم چلائے. بائبل کے اندر کوئی حقوق نہیں ہے. بائبل کے اندر حقوق یہ ہے کہ عورت خدا سے ڈرنے والی ہو, اور اگر شوہر خراب ہے تو عورت کے لیے, عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نیک چال چلن سے اور اس کو اپنے پاس لے کر آ سکتی ہے, اس کو خدا میں لے کر آ سکتی ہے. اور کلام میں واضح ہے کہ یہ خدا کی کلیسیاؤں کا رواج ہے کہ عورتیں پرانے زمانے میں بھی عورتیں ایسا ہی کرتی تھیں. سارا کی مثال دیکھ لیں. یہ خدا کی کلیسیاؤں کا رواج ہے کہ عورتیں مردوں کے تابع رہتی ہیں. اور آگے لکھا ہے کہ جو کوئی حجتی نکلے اس کا پھر کلیسیا کے ساتھ بھی تعلق نہیں, اور اس کا معاشرے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں, کیونکہ وہ ہے ہی حجتی, قانون توڑنے والی. سو خدا کی کلیسیاؤں میں خدا ایک صحت مند گھرانے کی تشکیل چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ایک صحت مند گھرانہ جو ہے
وہ ترقی کرے، وہ فروغ پائے، وہ صحت مند گھرانہ جس کی بنیاد خدا نے آدم اور ہوا میں رکھی تھی، اور آدم کی پسلی میں سے ہوا کو نکال کر خدا نے یہ بنیاد رکھی تھی کہ میاں بیوی کے اندر اختلافات نہ ہوں، میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ محبت ہو، یہ خدا چاہتا ہے۔ سو میرے عزیزو، جو سربراہ ہے اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، سو فیصلہ اسی کو کرنے دے، وہی فیصلے کرے۔ اور عورت کے لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور اب یہ تو کہے گا کہ یہ پالوس رسول کا ذاتی بیان ہے، نہیں، پالوس رسول کہتا ہے کہ میں جو لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہے۔ یہ پالوس رسول کا ذاتی بیان نہیں ہے کہ میں ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ پالوس رسول لکھتا ہے کہ میں جو لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتا، خدا کے حکم جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے، وہ لکھتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ ایک بہترین خاندان کی بنیاد ہو سکتی ہے کہ مرد سربراہ جو ہے وہ گھروں کے فیصلے کرے۔ اور اگر سربراہ موجود نہیں ہے، باہر کے ملک میں ہے، یا سر پر نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے، یا کسی بھی باعث، تو عورت کو فیصلہ کرنے کا حق بائبل دیتی ہے۔ جس طرح نومی کی مثال ہم دیکھتے ہیں اور ساربت کی بیوہ کی جو ہے وہ مثال دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد سربراہ جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کرنے والا ہو۔ دو باتیں ہیں، تعلیم اور دوسری تربیت کرنے والا ہو۔ تعلیم الگ ہے اور تربیت الگ ہے۔ تعلیم جو ہے وہ اسکولوں میں جا کر سیکھی جاتی ہے، لیکن تربیت گھر میں ہوتی ہے۔ سو خدا کے گھرانہ، جو ایک صحت مند گھرانہ جس کی خدا طلب کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ سربراہ جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کرنے والا ہو۔ سو صاف صاف واضح واضح لکھا ہے کہ جن باتوں کا میں تجھے حکم دیتا ہوں وہ تیرے دل پر نقش ہے، تو ان کو اپنی اولاد کے کیا کرنا، بولو بھی، کیا کرنا، ذہن نشین کرنا، یعنی کہ ان کے ذہن میں ڈال دینا، ایسا ڈالنا کہ ان کے ذہنوں سے نکلے نا۔ اور ڈالنے کا طریقہ بتایا ہے، کیسے؟ اٹھتے اور لیٹتے، جب وہ بچہ تیرے ساتھ لیٹے تب بھی تمہیں اس کو تربیت کرنی ہے، اس کو سکھانا ہے، اور جب راہ میں تیرے ساتھ چلتا ہو تو کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ یہ وہ پہلو جو ہیں بیان کیے گئے ہیں موسیٰ نے، جو بچے کو اس تربیت کے دائرے سے نکلنے ہی نہیں دیں گے، اٹھتے بیٹھتے راہ چلتے جاتے سوتے وقت۔ یہ وہ پہلو ہیں جو ایک دائرہ بچے کے ارد گرد اس نے گھما دیا ہے کہ بچہ اس دائرے سے نکل ہی نہیں سکے گا، اور جب سارے ٹائم اس کو یہ تعلیمات ملے گی تو کیا ہوگا، تربیت ہوگی۔ اور میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ یہودیوں کے بچے کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ صبح صبح، یہ ہمارے قریبی جو ہیں بھائی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو صبح صبح جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے ہیکلوں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ صبح کے وقت موسیٰ کی کہانی سنائی جاتی ہے ان کو ٹائم سے، اور ہر ایک کو ٹائم سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ اور ناشتے میں اسلم ضیائی جو ہے وہ لکھتا ہے کہ ناشتے میں ان کو جو چپاتیاں دی جاتی ہیں اس پر بائبل کی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ یہ پتہ نہیں ان کا کیا پیٹرن ہے، لیکن بچوں کی تربیت کرنے کا ان کا یہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے۔ سو کلام یہ کہتا ہے کہ سربراہ جو ہے وہ بچے کی تعلیم اور تربیت کرے، اس کو خدا کے پاس لے کر آئے، اس کو خدا کی نزدیکی کا بتائے کہ خدا کی نزدیکی کیا ہے۔ اور آج سربراہ کیا تعلیم اور تربیت کرے گا؟ سربراہ خود ہی مایوس بیٹھا ہوا ہے، وہ خود بھی جو ہے وہ نہیں جاتا،
اس کے خود کے اندر بھی عبادت کی طلب جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ایک بہترین اور زبردست گھرانے کی مثال یہ ہے کہ سربراہ جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کرنے والا ہو۔ سربراہ یہ اختیار دے اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کو، لوگوں کو، کہ میرا بچہ اگر غلطی کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو ڈانٹیں، یہ ہے تربیت۔ اور کچھ مائیں تو ایسی ہیں معذرت کے ساتھ کہ ان کے بچے کو کوئی آ کر کچھ بتا ہی دے کہ تیرے بچے نے ایسا کیا، وہ گلے پڑ جاتی ہیں۔ تو ایک صحت مند گھرانے کی تشکیل یہ ہے کہ اپنے ارد گرد شریک برادری والے کو، چاچو کو، تایا جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ حق حاصل دے کے وہ آپ کے بچے کی تربیت کر سکے۔ اور کچھ لوگ تو پھر جب برا کرتا ہوا دیکھتے بھی ہیں تو وہ کچھ نہیں کہتے ہیں تیری ماں جڑی ہے نا وہ سمجھ لو کہ دسن والی گل ہے خراب ہے۔ تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حق دیں، یہ تربیت ہے، تاکہ آپ ان کو کہیں کہ جب اگر بچہ غلط کرتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ ڈانٹیں، اگر نہیں منع ہوتا تو پھر ہمیں آ کر بتائیں۔ یہ حق دینا ایک کلیسیا، مسیحی کلیسیا کا کام ہے کہ وہ تربیت میں ارد گرد کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ منائیں۔ اور جو بچے فرمانبردار ہیں، ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، گھر سنبھالتے ہیں، عزت کرتے ہیں، آپ کے حکم کو مانتے ہیں، آپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تو ان بچوں کو دکھ نہ کریں، تنگ نہ کریں۔ پورا سال اگر وہ کام کرتے رہیں، ایک دن اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو منہ بنا کے بیٹھے، بلاؤ ہی نہ، اور سارا دن اس کو کوستے رہو۔ یہ ایک مسیحی گھرانے کی اور ایک صحت مند گھرانے کی تشکیل نہیں ہے، بلکہ ایک صحت مند گھرانے کی تشکیل یہ ہے کہ آپ کے بچے اگر اچھے ہیں، فرمانبردار ہیں، تو آپ ایک غلطی پر ان کو بے عزت نہ کریں، ان کو دکھ نہ کریں، ان کو تنگ نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں۔ یہ گھرانے کا حصہ ہے۔ میں اوپر سے نیچے تک آ رہا ہوں، یہ ایک گھرانے کا حصہ ہے، اور ایک صحت مند گھرانہ تبھی فروغ پاتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ عزت کے ساتھ رہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اپنے معاملات کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فرمانبردار بچے ہیں، جو آپ کا حکم مانتے ہیں، جو آپ کی عزت کرتے ہیں، اور گھر میں بھی سارے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں۔ ایک صحت مند اور بہترین گھرانہ جو ہے وہ تبھی تشکیل پاتا ہے جب خاندان کے سارے لوگ مل کر اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ سربراہ کا جو کام ہے، خدا اعلیٰ ترین سربراہ ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اس کی فرمانبرداری کرے، اس کے حکموں پر عمل کرے، اس کی عبادت کرے۔ باپ، دنیاوی باپ خاندان کا سربراہ ہے، تو اولاد اور اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی فرمانبردار ہو، وہ اس کی عزت کرنے والی ہو، اس کے فیصلوں میں اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ ساتھ رہے، یہ نہیں کہ میں فیصلے کراؤں، عزت کرنے والی ہو۔ بائبل میں کہیں نہیں لکھا، اور بائبل میں عورت کے تعلق سے نہیں، مرد کے تعلق سے لکھا ہے کہ اگر وہ کردار کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے تو عورت اپنے نیک چال چلن سے اس کو لے کر آئے۔ یہ نہیں بدتمیزی کر کے تم انج کریں گا تو میں بھی انج کروں گی۔ آج یہ ہے، تو بائبل میں کہیں اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس بات کے لیے آپ پڑھ لیں پورے خط، شاید کچھ نہ کچھ آپ کے فائدے کے لیے کچھ اچھی چیز نکل جائے۔ لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم ایسے کرے گا تو ممی ایسے کروں گی، بلکہ اپنے نیک چال چلن سے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور کلیسیائی اور ایماندار عورتیں ایسا ہی کرتی تھیں، اور یہ کلیسیائی اور ایماندار عورتوں کے لیے خدا کا کلام ہے کہ وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرتی تھی، وہ
ان کی عزت کیا کرتی تھی باوجود ان کے صحیح نہ ہونے میں۔ سو بائبل کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی حجتی نکلے تو نہ تو اس کا کلیسیا میں کوئی حصہ ہے اور نہ معاشرے میں، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتی ہے۔ سو ضرورت یہ ہے کہ ایک صحت مند گھرانے کی تصویر جو ہے وہ بائبل مقدس مکمل طور پر پیش کرتی ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سربراہ کون ہے، باپ کا کیا کام ہے، بیوی کا کیا کام ہے، بچوں کا کیا کام ہے، اور آگے ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، اور بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی کہیں پیچھے نہیں ہے۔ ایک نکاح ہو رہا تھا تو پادری صاحب نکاح پڑھ رہے تھے، تو نکاح میں اس نے بیوی سے وعدے لینے شروع کیے، اس کو اس کی ذمہ داریاں بتائیں۔ تو بیوی نے کہا کہ پادری صاحب سارا کچھ میرے لیے، میرے لیے کچھ نہیں۔ تو اس نے بتایا کہ نہیں، اس کے لیے بھی بڑا کچھ ہے، اس کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ اور آج ہم بھی یہ سوچتے ہیں، آج شاید اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہو سارا کچھ ساڑھے ہی۔ کلام میں لکھا ہے، پطرس بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ بسر کریں۔ کیوں بسر کرنی ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ تم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ اب عقل مندی کے ساتھ کیسے بسر کرنی ہے؟ نازک ظرف جان کر۔ کیسے؟ نازک ظرف جان کر۔ ایسے جیسے آپ گھروں میں شیشے کے برتنوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، ذرا سا ادھر ادھر پکڑ لیتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائے، ایسے ہی ان کی عزت کرتی ہیں، ایسے ہی ان کے ساتھ رہنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ دعا رکنے کا سب سے بڑا جو وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے۔ کرتے رہو روزے، کرتے رہو دعا، نہیں سنی جا سکتی۔ بڑی واضح صفائی کے ساتھ لکھا ہے کہ تم دونوں کی دعائیں رک نہ جائیں۔ اگر مرد عقل مندی کے ساتھ بسر نہیں کرے گا، اگر مرد جو ہے وہ نازک ظرف جان کر اس کی عزت نہیں کرے گا، دونوں کو پابند کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو پابند کیا گیا ہے۔ ایک صحت مند گھرانے کی میں آپ کو تصویر بتا رہا ہوں، کرنی تو آپ نے اپنی اپنی مرضی ہے، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایک صحت مند گھرانہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے۔ آئے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی سروں کو جھکائیں، کلام کی شکر گزاری کریں گے اس کے بڑے فضل کے لیے، اس کی بڑی محبت کے لیے، اس کے رحم کے لیے۔